अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेके हाज़िर खिदमत हूँ। जैसे कि मॉर्निंग के आगाज़ के साथ जो है वो ये प्रोग्राम ज़ाहिर है कि आप देखते हैं, सुनते हैं, और स्पेशली जुमे वाले दिन हम स्पेशल प्रोग्राम करते हैं। जुमे को जो हमारा प्रोग्राम होता है वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि हम अपने माशरती पहलुओं को अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि हम बग़ैर अपने मज़हब के कुछ भी नहीं हैं। जब तक हम फॉलोअर्स अच्छे नहीं हैं, जब तक हम समझदार नहीं हैं, जब तक हमें इतनी सी बात की समझ नहीं है कि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, तब तक हमें इस बात की शायद कभी समझ ना आ सके कि हमारा मुकाम क्या है, और इस जो आज हम जिस उम्मत से हैं, जिन नबी की उम्मत से हैं, वहाँ पे हमें क्या मुकाम अल्लाह ने जो है वो अता फरमाया है। ये नहीं है कि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं तो हम पर सब कुछ लागू है कि हम जो मर्ज़ी करते फिरें और हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जिसने जो है वो गुनाह किए, जिसने झूठ बोला, जिसने तकब्बुर किया, जिसने किसी को नुकसान पहुंचाया, जिसने किसी का दिल दुखाया, उसको ये अथॉरिटी दे दी गई कि आप उम्मत मोहम्मदिया हैं तो आपने जन्नत में ही जाना है। कोई गारंटी नहीं है किसी के पास, लेकिन हमें समझा दिया गया और बता दिया गया कि अगर आप आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं तो आपकी फ़जीलत क्या है, और अपनी इस फ़जीलत और अपनी अहमियत को समझें। अपनी एक शख्स अपनी अहमियत को समझे कि वो क्या है, अपने अंदर क्या शख्सियत है। आज हमने इसी टॉपिक को डिस्कस करना है, बात करनी है कि इंडिविजुअल हम सब ने अपनी शख्सियत के उस पहलू का जायज़ा लेना है जिसे हमने कहीं मख्फी कर दिया, छुपा दिया है, और हम उस तक नहीं पहुंच पाते, बल्कि अपने ऊपर जो हमने लिबादे ओढ़ लिए हैं, जो हमने अपने ऊपर जो है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, और अपने ऊपर जो एक टैग लगा लिया है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं हैं, ना ही तो हमारे किरदार ऐसे हैं, ना ही हमारी सोच ऐसी है। तो फिर ये सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की, और क्यों अडॉप्ट की और कैसे अडॉप्ट हो गई। आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा आकिफ़ अम्मार हसन साहब, जो कि माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, और अकॉर्डिंग टू कुरान जो है इसको रिलेट करते हुए आज हमें समझाएंगे भी और बताएंगे भी। तो अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी, करम अल्लाह की ज़ात का। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। और सुबह के आगाज़ के साथ ही हमारी कोशिश होती है कि जिस तरह जुमातुल मुबारक का ख़ास प्रोग्राम जो है वो ये कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, ये स्पेशल प्रोग्राम जो है वो हम करते हैं। तो जुमे के आगाज़ के साथ ये ही नहीं है कि हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम ही सब कुछ समझा दें, इस्लाम को मुश्किल ना बना दें, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगियों के उन पहलुओं में से निकालते हुए इस्लाम को समझाया जाए कि जो इंसान की एक इंडिविजुअल शख्सियत है उसको जांचा जाए। तो आज के टॉपिक से आप कितना इत्तेफाक करते हैं, और साथ ही ये भी बताइएगा कि एक शख्स को किस तरह जांचना है कि उसकी अपनी अहमियत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एक तो सबसे पहले आपका कि आपने दावत दी, और जैसा कि आपने बताया कि जुमा का दिन वो इस्लाम के अंदर एक अहमियत का हामिल है। जी बिल्कुल। इसी तरह जो उम्मत मुस्तफ़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इसकी भी शान भी बुलंद है। अब अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर कई मकामात पर उम्मत मुहम्मदिया का जिक्र किया है। मैं इब्तदाई तौर पर कुरान पाक की सूरह अल-बकरा की आयत से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतल लितकूनु शुहदाअ अलन्नास, कि ए महबूब हमने आपकी उम्मत को ये शान अता की है कि इसको हमने तमाम लोगों के ऊपर, तमाम बनी नौ इंसान के ऊपर शहीद बना दिया, गवाह बना दिया, गवाही देने वाला बना दिया। यानी ये एक तो शान किसी और नबी की उम्मत के लिए नहीं आई कि उसको तमाम लोगों के लिए गवाही वाला एक हैसियत जो है अल्लाह पाक ने अता की, ये ख़ास उम्मत मुस्तफ़ा को अता की। इसी तरह कुरान पाक के एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास, और एक जगह पर इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि हमने उम्मत मुहम्मदी को बेहतरीन एतदाल वाली उम्मत बना के मबूस किया है, भेजा है दुनिया के अंदर। तो लिहाजा जब कुरान का मुताला किया जाए, हदीस की तरफ जाया जाए, तो पता चलता है कि अल्लाह पाक ने जैसे नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार कायनात आपको खास शान अता की है, इसी तरह आपकी उम्मत को भी खास शान अता की है। कोई शक नहीं। तो
پھر آگے ذمہ داریوں کی طرف بھی اگر انسان دیکھے تو جیسے امت کی شان زیادہ ہے اس کے ذمہ پھر ڈیوٹی بھی زیادہ ہے. جی بالکل ظاہر. آج معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی شان کا اظہار تو کر رہے ہوتے ہیں کہ امت مصطفیٰ کو بڑی شان ہے جی، ہم تمام امتوں کی سردار ہیں، اس کے اوپر تو کوئی مطلب جو ہے وہ شک و شبے والی بات نہیں ہے، لیکن پھر ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں ظاہر ہے کہ اور اس کے ذمہ جو کام اللہ پاک نے لگائے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں کہ تمہاری شان اگر بلند ہے قیامت تک نہ کوئی اور نبی آئے گا نہ کوئی اور امت آئے گی، پکڑ بھی اتنی سخت ہے، اتنی پکڑ بھی سخت ہے. اور ہم جو ہے یہ پوائنٹ ہم ریز نہیں کرتے اور یہ پوائنٹ ہم اس پر جو ہے وہ کانسنٹریشن بھی نہیں کرتے. اپنی لائف میں سے ہم نے اس پوائنٹ کو کہیں نکال کے پھینک دیا ہے اور سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا بیسٹ، بس میں ہی بس ٹھیک ہوں، باقی سارا زمانہ غلط ہے. یہ جو کانسیپٹ لے کے ہم چل پڑے ہیں یہ امت محمدیہ کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. یہ سیکھا کہاں سے ہم نے؟ یہ اللہ پاک نے دیکھیں قرآن پاک کے اندر تو ہمارا اس طرف اشارہ نہیں کیا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو جو تھوڑا سا اسلام ہم تک ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، بس اتنا اسلام ہم نے سمجھا کہ اگر امت مصطفیٰ کی فضیلت ہے تو یہی کافی ہے، ہماری شفاعت ہو جائے گی یہی کافی ہے. نہیں، یہ چیزیں ہیں لیکن وہاں اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں. اب ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، ایک بندہ زناکار ہے، ایک بندہ جو ہے وہ شرابی ہے، اور قرآن پاک میں حکم ہے کہ یہ سب کام جو ہے وہ حرام کام ہے، یہ حلال ہیں ہی نہیں. تو ان کو یہ حلال سمجھ کے اور یہ کہنا کہ ٹھیک ہے جی اس پہ جب پکڑ ہوگی تو دیکھا جائے گا اور جب اس کا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا تو ہم جا کے حساب کتاب دے دیں گے. لوگوں کے یہ کانسیپٹ کہاں سے آئے؟ میرا پوائنٹ وہی ہے علامہ صاحب کہ یہ ہم نے سیکھا کہاں سے؟ نہ ہمارے قرآن پاک میں یہ بات ہے، نہ ہمیں کوئی تربیت ایسی دی جاتی ہے. یہ کانسیپٹ دماغ میں بٹھا کے لوگوں نے خود کو اعلیٰ درجے کے اس عہدے پہ فائز کر لیا جس کا کہیں کوئی ذکر موجود نہیں ہے. یہ تو فضیلت والی بات ہی نہیں رہ گئی یہاں پر. تو یہ کہاں سے آئی؟ یہ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ایک ہوا چلی یا معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا گیا یا ان تک دین کا صحیح میسیج اور پیغام نہیں پہنچا. انہوں نے بس دین کے ایک حصے کو دیکھا کہ جیسے یہ قرآن کا میں نے پڑھا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ ہم نے آپ کو بہترین اعتدال والی امت بنایا. اب اتنے پیغام کو پکڑا اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بس قابض ہو گئے، آگے ہم نے عمل کی طرف جو ہے وہ کوتاہی کر دی. علامہ صاحب جب تک ہم اپنی زندگیوں سے مثالیں دے کر لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے، لوگ کیا اسلام کو سمجھیں گے؟ لوگوں کو کیسے سمجھ آئے گا؟ قرآن کا تو یہ پیغام ہے نا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اگر تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا ہے تو فرمایا تمہاری پھر ذمہ داری بھی کیا ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تمہیں ہمیشہ اچھائی کا ساتھ دینا ہے، اچھائی کا پیغام اور میسیج آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. تب تم اپنی جو فضیلت والی سٹیج ہے اس کو برقرار رکھ سکو گے. صحیح. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور فرمایا یہ ایک طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو ہے دین کا پیغام آگے پہنچائیں، اچھی باتیں بتائیں. فرمایا کہ ہر فرد واحد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود نیکی کا جو ہے وہ رستہ اختیار بھی کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں بھی صحیح. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی کے رستے کی آگاہی بھی دیں، خود بھی اس رستے سے رکیں اور لوگوں کو اس طرف جانے سے روکیں بھی صحیح. تو لہذا میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے وہ جو پڑھ لے، جو دیکھ لے، جو سمجھ لے، اس کو پورا اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے. انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اسلام کیا ہے، لیکن آج ہم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم کتنے اچھے اور سچے مسلمان ہیں. ہاں، یہ اس طرف دیکھیں قرآن نے اس کا بھی اس طرف بھی اشارہ کیا کہ اب زندگی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے. جو آپ کو ڈاکٹر صاحب سوال تھا نا کہ ہم کس طرف چل پڑے، قرآن نے تو ہمیں اس طرف ہماری ہدایت کا رستہ میں دکھایا، رہنمائی کی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ. بالکل، بے شک تمہاری شان زیادہ ہے، تمہاری فضیلت مقام زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نبی محتشم تمہارے اندر تشریف لائے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہے تم نے ویسے زندگی گزارنی ہے. اب یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے آگے دیکھیں قرآن کا اسلوب اور بڑا خوبصورت اللہ پاک نے بیان کیا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ،
اگر کوئی آخرت پر ایمان رکھتا ہے، میرے سامنے کھڑے ہونے کا اگر اس کے دماغ کے اندر کنسپٹ ہے، اس نے کھڑے ہونا ہے، قرآن نے کہا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نبی محتشم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کو اسوہ جانے. جیسے آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ سچائی کا ساتھ دیا، ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے. آپ نے برائی سے نفرت کی، ہمیں بھی برائی سے نفرت کرنی چاہیے. آپ نے ساری عمر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے مطابق زندگی گزاری، تو ہمیں بھی اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تب امت مصطفیٰ کی شان بلند ہوگی، تب ہم اپنا کردار بھی عطا کریں گے، تب معاشرے کے علامہ صاحب، میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف ایک کام کر لو، باقی تمام برائیوں سے جو ہے وہ بچ جاؤ گے، سچ بولنا سیکھ لو. یہ دیکھیں سچ تو آج جنگ جو چل رہی ہے نا وہ سچ کی ہی جنگ ہے. کہ جو سچ بولتا ہے اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کو غلط کہا جاتا ہے، ایون کہ اس کو پاگل کہا جاتا ہے. اور جو جھوٹ بولتا ہے ان کا دور ہے جناب. یہ دیکھیں نا معاشرے ایک طرف چل پڑا ہے، لیکن یہ ہم اسلام سے دوری کی وجہ ہے نا. جب ہم اسلام سے قرآن پاک میں کہیں کسی جگہ پر یہ بات نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے والے کا جو ہے وہ زیادہ مقام ہوگا اور سچ بولنے والے کا مقام نہیں ہوگا. مقام سچ بولنے والے کا ہے. اب دیکھیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابتدا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ پہ ایمان لانے والے تھوڑے تھے، اس طرف کافر مشرکین منافقین وہ زیادہ تھے. کتنا مشکل کام لیکن تھا. آپ نے ہمیشہ سچ کا رستہ اختیار کیا. آپ دیکھیں کہ بدر کی لڑائی ہو، احد کی ہو، طائف کی ہو، آپ کے اوپر طرح طرح کے جو ہے وہ ظلم ہوئے، جنگیں مسلط ہوئی، لیکن آپ نے حق اور سچ کا رستہ نہیں چھوڑا. بالکل آپ کے صحابہ کی سیرت بھی یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور کے اندر جب امت جو ہے وہ فتنہ و فساد کے اندر مبتلا ہو جائے گی، اور اگر کوئی ایک بندہ میری ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، سنت کا احیاء کرنے والا ہوگا، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سچ بولنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اچھائی سے پیش آنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا رستہ دکھانا، اچھے رستے کی نشاندہی کرنا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ و فساد کے دور میں اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو گویا اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا ہوگا اللہ پاک کی طرف سے. یہ آج کے دور کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ اسی دور کی بات ہے. ہاں آج ہمارے ہر طرف سے آپ دیکھیں ہم اس طرح معاشرے کی جو ہے برائیوں کے اندر اس کے ظلم کا شکار ہو چکے ہیں کہ ایک ایک قدم اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. آج کوئی دین کا نام لے، کوئی نیکی کی بات کرے تو کہتے ہیں جی اس کو کیا پتا ہو، یہ تو دنیا سے کٹا ہوا ہے، یہ تو نقصان کا میں سودا بتا رہا ہے. تو نہیں بابا، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دین تو قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. اصل میں دین کو مشکل بھی تو کر دیا گیا علامہ صاحب، یہ بھی تو ہم اپنی غلطیاں مان لیں. دین کو مشکل طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا جس کی وجہ سے دین سمجھ میں ہی نہیں آیا. بالکل ایسا ہی. دین کو سمجھنے والے آسانی سے سمجھ سکتے تھے، لیکن دین کو مشکل ترین الفاظ میں سمجھا دیا. اب آپ یہاں پر بیٹھ کے یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جو ہے وہ کون سے الفاظ کا چناؤ کر کے اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچانے یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم مشکل ترین الفاظ یہاں پر استعمال کریں گے تو کتنے لوگ ہماری بات سمجھ پائیں گے. لیکن اگر ہم لوگوں کے دل کی بات کریں گے اور عام فہم اور عام الفاظ میں جو ہے وہ بات کریں گے، قرآن پاک سے ہی ریلیٹ کر کے بات کریں گے، اکارڈنگ ٹو اسلام ہی بات کریں گے، میرے آقا کی ہی بات کریں گے، لیکن اتنی آرام سے اور اتنے عام فہم الفاظ میں کریں گے، اتنے اچھے الفاظ میں کریں گے تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گا آسانی سے. بالکل ایسا ہی ہے. دین مشکل نہیں ہوگا. دین بالکل مشکل نہیں ہے. ایک تو دین سراسر ہدایت ہے، سراسر نور ہے، اور اس کے اندر آسانی ہے. آسانی. اور اللہ پاک نے دیکھیں کیا جو ہے مسلمانوں کی شان رکھی. قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آیا کہ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، کہ ہم نے جب اپنا قرآن کتاب نازل کرنی تھی تو اللہ پاک نے تمام لوگوں کا جو ہے وہ اپنی نگاہ کرم سے دیکھا، نگاہ فیض سے دیکھا کہ میں کس کو قرآن عطا کروں. تو قرآن نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، تو اللہ نے قرآن کے انتخاب کے لیے بہترین لوگوں کو چنا. تو ایک تو امت مصطفیٰ بہترین لوگ ہو گئے، پھر اللہ پاک نے بہترین کتاب بھی عطا کر دی. تو آگے قرآن نے کہا کہ اس بہترین امت اور بہترین کتاب ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ اس طرف نہیں آتے. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ. فرمایا اگر کوئی دین کے اوپر نہیں عمل کرتا، کوئی قرآن کے اوپر نہیں عمل کرتا تو یہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، اپنے اوپر ظلم وہ ہے، اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے. ومنہم ظالم لنفسہ،
وہ اپنے نفس کے ساتھ برائی کر رہا ہے. اور آج تو اسے لگتا ہے نا کہ میں کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہوں, میں ترقی کر رہا ہوں, لیکن قرآن کہتا ہے نہیں, اگر تمہیں جو ہے وہ لوگوں میں سے بیسٹ تمہیں قرار دیا گیا ہے, بیسٹ کتاب تمہیں عطا کی گئی ہے, تو اب ظلم اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ دیکھیں پہلا طبقہ قرآن نے وہ جو یہاں ظاہر کیا, وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ایک تو جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے, فرمایا یہ بھی جو ناکام ہو گئے. آگے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, اور اس سے اگلا طبقہ ایسا ہے کہ وہ تھوڑا سا نیکی پہ چلنے والا ہے, تھوڑا برائی کے رستے پہ بھی چلنے والا ہے, وہ اچھائی کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے, برائی کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. تو قرآن نے کہا ایسے لوگ بھی کامیاب نہیں ہیں. تو پھر کون سے لوگ کامیاب ہیں؟ ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, جو اللہ کے حکم کو اپنے سامنے رکھ کے ہر وقت اچھائی کے رستے کی طرف کوشش کرتے رہیں, نیکی میں سبقت لے جاتے رہیں. ذالک من فضل الکبیر, تو اللہ کے نزدیک یہی بہترین لوگ ہیں, افضل لوگ ہیں. تو قرآن کے اس مقام سے پتہ چلا کہ ہم نے دین کے اندر پورا داخل ہونا ہے. یہ نہیں کہ ہم آدھے دین کے اندر داخل ہو جائیں, اچھا جہاں ہمیں کاروبار کے اندر دیگر معاملات کے اندر نقصان ہو رہا ہے تو ہم نے جھوٹ کا سہارا لے لیا. نہیں, فرمایا جب دین کے اندر داخل ہو جائے وہ منہم مقتصد, درمیانی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. یا اگر پہلی کیفیت ہوگی اگر تم دین سے دور ہو گئے تو تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. اگر درمیان والی کیفیت ہو گئی تو فرمایا یہ بھی کامیابی اور کامرانی کا کوئی تمہارے لیے سامان نہیں ہے. سامان اس کے لیے ہے جو پورا دین کے اندر داخل ہو گیا, جس نے پورا دین کو سمجھا, اپنی زندگیوں کے اندر دین کو ڈالا, تو وہ فرمایا ذالک من فضل الکبیر, اللہ کے نزدیک وہ کامیاب بھی ہو گیا. یہی وجہ کہ جو لوگ کامیابی سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں, جو ہے وہ اللہ کی طرف ان کی نگاہ رہتی ہے, وہ ان کا کاروبار ہو, وہ ان کی جاب ہو, وہ دیگر معاملات ہوں, اگر اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہے تو وہ برائی کے راستے کی طرف نہیں چلتے. بالکل ایسے, بالکل. اور دیکھیں بڑی جگہوں پر, ایسی جگہوں پہ جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں غلط لوگ جاتے ہیں, وہاں اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں آپ کو. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ وہاں اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں سبھی غلط ہیں, سب کہیں پہ بھی غلط نہیں ہوتے. اب ہمارا اچھے لوگ بھی ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. ہم نے اب چوائس کرنی ہے. اللہ پاک نے یہ اختیار جو ہے ہمیں عطا کر دیا, دو راستے دے دیے, دو راستے میں دے دیے. اچھا یہاں کچھ لوگوں کا یہ بھی کنسپٹ ہے جی میرے کھاتے کے اندر یہی لکھا ہوا تھا لہذا میں نے اس راستے پہ چلنا تھا. نہیں, اللہ پاک یہ آپ کی اپنی مرضی تھی, اللہ پاک نے آپ نے خود چوز کیا, خود جو ہے بندے کو اختیار دیا کہ بندے یہ تیرے لیے ہدایت کا رستہ ہے, اگر اس پہ چلے گا تو رحمان کی طرف چلا جائے گا, یہ برائی کا رستہ ہے اگر تو اس کے اوپر چلے گا تو شیطان کی طرف چلا جائے گا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ صرف ایک چیز بندہ اپنی ٹھیک کر لے کہ لوگوں سے سچ بولنا شروع کر دے تو زندگی کی ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. ہاں جی, اب قرآن نے بھی لیکن سچ ہی بولتے نہیں ہم لوگ یہاں پہ. ہاں, اب قرآن نے کہا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ پاک نے کہا کہ تم نے کیسے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے؟ فرمایا ایک تو نبیوں کے ساتھ جڑنا ہے جن پہ اللہ پاک نے اپنا انعام کیا, اور ساتھ کہا صدیقین کے ساتھ جڑنا ہے, سچے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے. جب تم سچے لوگوں کے ساتھ جڑو گے تو آگے قرآن نے کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, تو اللہ پاک تمہیں سچوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اپنا دوست اور رفیق بنا لے گا. کیا بات. اب سچوں کے ساتھ جڑنا, اور کہاں بندہ خود اگر سچ بولے تو ہمارے ساتھ جب ہم سچ کا خود منبع بن جائیں گے, سچائی کے رستے پہ چلنے والے ہو جائیں گے, تو پھر ہمارا شمار بھی اللہ پاک اپنے دوستوں کے اندر کر دے گا. تو اللہ پاک اپنے پیار کرنے والے, اپنے محبوب بندوں کے اندر ہمارا شمار کر دے گا, تو ہم بھی قرآن کے اس مقام کے جو ہے صحیح آئینہ دار بن جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ سب نگلیکٹ کر دی ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر, ہم نے ان کو ڈالنا ہے, لے کر آنا ہے. ہاں, قرآن کا میں آج زیادہ بات قرآن سے کرنا چاہ رہا ہوں, جی بالکل, اور بالکل سادہ الفاظ کے اندر. اب قرآن نے سورہ عصر کے اندر ارشاد فرمایا کہ والعصر, زمانے کی اللہ پاک نے قسم کھائی. اب یہ سارا زمانہ اس کے اندر شامل ہے, قیامت تک ہم بھی ایک زمانے کا حصہ ہیں, زمانہ چل رہا ہے. فرمایا ان الانسان لفی خسر, فرمایا کہ اس زمانے کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ نے, خود ہی کہہ دی نا, اور قسم اللہ پاک نے, لیکن آگے پھر اس کو کلیئر بھی کیا کہ خسارے میں کون ہے, خسارے میں کے اندر کون ہے اور کون نہیں ہے. فرمایا الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اس ایمان لانے پر وہ ڈٹ گئے, انہوں نے استقامت اختیار کی,
اور ایمان کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ عمل انہوں نے کیے، اچھے اعمال کیے. آج دیکھیں آپ کے سوال کا جواب اس کے اندر آ جائے گا قرآن کے اس نص کے اندر کہ آج ہم ایمان تو ہر کوئی لایا، ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم عمل سے دور ہو گئے. ہم نے اتنی بات سن لی کہ امت مصطفیٰ کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، وہ حق بات ہے، ہم نے لیکن عمل کو چھوڑ دیا. قرآن کہتا ہے نہیں اے بندے تو خسارے کے اندر ہے. اپنے آپ کو خسارے سے نکالنے کے لیے فرمایا تو نے ایمان کو بھی اپنانا ہے، ایمان کو بھی اپنے اندر شامل حال کرنا ہے، اپنی روح کا ایمان کا حصہ بنانا ہے، اور ساتھ عمل صالح بھی کرنے ہیں. یہ قرآن کا میسج ہے، رسپانسبلٹی بڑھا دی ہے. اللہ نے رسپانسبلٹی بڑھا دی ہے کہ انسان خالی تو اگر دعوے کر لے، انسان جو ہے وہ سکون میں آ گئے کہ بس ٹھیک ہے ہم امت محمدیہ ہیں تو ہمیں ویسے ہی بخش دیا جائے گا. مسلمان کے لیے جنت کہیں نہیں لکھا، مومن کے لیے جنت لکھا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم مسلمان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں سارے مسلمان جنت میں چلے جائیں گے، کیسے بھائی؟ ایک چلو اللہ پاک نے وہ وعدہ فرما لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کہ کلمہ گو جنت کے اندر جائے گا، لیکن جو اس سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان کا حساب دے کے جائے گا جہنم کے اندر. اگر اس کی غلطیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اگر گناہ ہیں جس کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر جانا، تو جنت میں جائے گا. اگر وہ معافی نہیں مانگتا اسی عالم میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو ان گناہوں کی اس کو سزا ملے گی، وہ جہنم کے اندر جائے گا. جب سزا پوری ہو جائے گی بالآخر وہ جنت کے اندر جائے گا. لیکن ہم آج یہ جو ہے ہمارے محراب و منبر سے بھی صحیح طرح یہ اس چیز کا میسج اور پیغام نہیں جا رہا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بس مل گیا ہمیں ایمان مل گیا بس یہ کافی ہے. نہیں، یہ کافی نہیں ہے، ساتھ عمل صالح کی بھی ضرورت ہے. اور قرآن نے آگے یہاں اس موقع پر 4 لوگوں کا ذکر کیا، 4 قسم کے طبقات کا اللہ پاک نے ذکر کیا. ایک تو ایمان والے، پہلی سٹیج یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان پہ وہ قائم رہنے والے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اچھے اعمال کرنے والے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. فرمایا ایک تو وہ حق بات جو ان تک پہنچی ہے اس پر عمل کرنے والے بھی ہیں اور آگے حق بات کا پیغام دینے والے بھی ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. فرمایا جو بندہ خود حق بات اگر آگے بیان کرتا ہے تو پہلے چاہیے کہ وہ خود اس حق بات پہ عمل کرے. صحیح بات ہے. تو فرمایا جب وہ اس تک حق بات پہنچے، یہ نہیں کہ وہ آگے واعظ و تبلیغ کرتا رہے اور خود اس کی بات میں اثر بھی نہیں ہوگا نا، اثر نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی طبیعت کے اندر، اس کے مزاج کے اندر، اس کے اپنے کردار کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوں گی. بالکل صحیح. آج اگر ہم جو ہے وہ مار کھا رہے ہیں تو اپنے کردار کی وجہ سے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت چیز ہے. اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور ایک انسان کی بھی خوبصورتی، کیا خوبصورتی رکھی ہے کہ آپ جو مرضی بات کہہ لیں، آپ کی بات میں اسی میں اثر ہے جو آپ خود کرتے ہیں. ہاں، جو خود کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کہتے نہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا، جو صحیح ہو جائے گا، آپ کمرے کے پیچھے یا دیوار کے پیچھے خود جھوٹ بول رہے ہیں تو دیکھنے والا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ خود تو جھوٹا بندہ ہمیں تبلیغ کر رہا ہے، خود منافقت کر رہا ہے، ہمیں جو منافقت سے بچنے کی تبلیغ کر رہا ہے. اور اگلی چیز وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. قرآن فرمایا اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی رنجش آ جائے، فرمایا ہر حال میں مومن بندے کی اور ایمان والے بندے کی شان یہ ہے کہ وہ صابر رہے گا، صبر کرے گا، صبر کرنے والا ہوگا. تو فرمایا اگر یہ 4 چیزیں اگر کوئی ان کے اوپر عمل کرنے والا ہے تو وہ بندہ خسارے کے اندر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، اور اللہ پاک نے قسم اٹھا دی. اب ہمیں دیکھنا ہے اپنے گریبان کے اندر کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں، ہم عمل صالح کتنا کرنے والے ہیں، ہم حق بات پہ کتنا چلنے والے ہیں اور کتنا ہم صبر کرنے والے ہیں. اللہ پاک نے تو ہر چیز جو ہے وہ واضح انداز کے اندر بیان کر دی. اب ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے. جبریل امین آئے، انہوں نے کہا کہ آقا اب آپ کے سامنے اللہ کے حکم سے میں تمام انبیاء اور امتوں کی شان رکھنا چاہتا ہوں، ان کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے کہا دکھایا جائے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہیں، ان کے پیچھے ایک لوگوں کا گروہ ہے، میری نظروں کے سامنے سے وہ گزر رہے ہیں، جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں. پھر دیکھا کہ ایک نبی ہیں، ان کے پیچھے 10 لوگ ہیں، 10 امتی ہیں صرف. پھر ایک نبی دیکھے ان کے پیچھے 5 امتی ہیں. پھر ایک ایسے نبی دیکھے کہ جن کے پیچھے 1 امتی ہے. اور پھر ایک ایسے نبی بھی دیکھے کہ جن کے پیچھے کوئی امتی نہیں ہے، وہ خود ہی اکیلے جنت کے اندر جا رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ انبیاء کا عالم ہے کہ جنہوں نے اتنے سال تبلیغ کی، رسالت کا فریضہ سر انجام دیا، اور پیچھے چند لوگ ہیں، 10 ہیں، 5 ہیں، 1 ہے یا کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر آقا علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ ایک بڑا جمع غفیر لوگوں کا گزرا.
تو آقا علیہ السلام خوش ہو گئے کہ شاید یہ میری امت ہے. تو جبریل امین نے کہا کہ آقا نہیں, آپ اپنی نگاہ نبوت آسمان کی طرف اٹھائیں, افق کی طرف دیکھیں. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کو لوگوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر نظر آیا. تو آقا علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ آقا یہ ہے آپ کی امت. سبحان اللہ. کہ آپ کی امت کی شان ہے کہ آپ کی نگاہ جہاں تک جا رہی ہے لوگوں کا جمع غفیر ہے. سبحان اور اللہ. اس جمع غفیر کے آگے 70,000 افراد ایسے ہیں کہ جو ان کی سرداری بھی کر رہے ہیں اور جو بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا سبب ہے, ان کا کیا عمل ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان تک نیکی کا پیغام پہنچا تو یہ نیکی پہ عمل کرنے والے ہیں. آگے لوگوں کو نیکی کا پیغام پہنچانے والے بھی ہیں, خود عمل کرنے والے بھی ہیں. تو اللہ پاک ان کو بغیر حساب کے جنت عطا کر دے گا. اور اگر آپ کی امت جو ہے وہ عمل سے دور بھاگے گی, آگے پیغام نہیں پہنچائے گی, تو فرمایا جیسے تمام آپ کے سامنے تمام امتوں کا حال رکھا ہے وہی حال ان کا ہوگا, وہی ان کے ساتھ ہوگا. تو اس موقع پر ایک جو ہے وہ صحابی اٹھے, انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا مجھے بھی ایسے لوگوں کے اندر جو ہے وہ میرا بھی شمار کر دیں, میرے لیے بھی دعا کر دیں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم ان لوگوں کے اندر شامل ہونا چاہتے ہو تو جتنا پیغام نیکی کا تم تک پہنچا تم آگے لوگوں کو بھی پہنچاؤ, تم ان لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤ گے. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے, ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ٹھیک ہے جی ہم اپنی نماز پڑھتے رہے تو یہ بخشش کے لیے کافی ہے. نہیں, وہ جو ہے بندے کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں کہ عمل سے ہمیں ثابت کرنا ہوگا, عمل سے ثابت بھی کرنا ہے اور آگے لوگوں تک پیغام پہنچانا بھی ہے. بالکل ایسے. اگر آج مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ ارب ہا کے اندر ہے تو آگے جو غیر مسلم ہیں ان تک بھی ہمارا پیغام پہنچنا چاہیے. ہمارا طریقہ عمل ایسا ہونا چاہیے, ہمارا سچ اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ یہ دیکھ کر ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں کہ ان کا اسلام جو ہے وہ ان کو کتنا خوبصورتی سے جو ہے بناتا اور سنوارتا ہے. آج ہمارے اندر جو مسنگ ہے نا وہ یہ بننے سنورنے کی جو ایک کوالٹی تھی نا وہ ہم نے مس کر دی. ہم نے ویسے میک اپ سے کپڑوں سے بننا سنورنا تو سیکھ لیا, لیکن وہ جو ایک شخصیت کی تعمیر تھی نا وہ ہم نے کہیں کھو دیا. ہاں, وہ ہمارے کردار کے اندر وہ کردار مصطفیٰ کی خوشبو نہیں آتی, ہمارے کردار کے اندر سیرت مصطفیٰ کی خوشبو نہیں آتی. اب دیکھیں کہ انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. اب آپ نے خوبصورت بات کی ہے نا کہ ہم کردار سے اصل میں دور ہیں, ہمارے کردار کے ہم غازی نہیں رہے, کردار سے ہم دور ہو گئے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا یہ اس کی طرف سے خوف نہیں ہے کہ وہ دوبارہ بتوں کی پوجا کی طرف چل جائیں گے, وہ چاند سورج کی پوجا کی طرف چلے جائیں گے, بلکہ وہ شرک خفی کریں گے. تو صحابہ نے سوال کیا آقا شرک خفی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ ایسا عمل ہے جو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا, یعنی ریاکاری کرے گا. فرمایا یہ شرک خفی ہے, یعنی چھپا ہوا شرک ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے. تو دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ ہمارے عمل وہ نہ رہے, عمل سے ہم پیچھے ہو گئے. اگر کوئی عمل کرتا بھی ہے تو وہ ریاکاری کے زمرے میں کرتا ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا لوگ مجھے نمازی ہوں, دین کا لبادہ اور رکھا ہے. تو اس چیز جو ہے وہ اس کی نفی کی ضرورت ہے. پہلے تو اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں, للہیت پیدا کریں, صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور خوشنودی مصطفیٰ کے لیے ہونا چاہیے. اگر ہم اسلام کا لبادہ اوڑھ رہے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ ریاکاری ہے, اور ریاکاری کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے. اور فرمایا مجھے ایک تو اپنا یہ شرک کی طرف لوٹ جانے کا جو ہے وہ کوئی خوف نہیں ہے, اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ میری امت سے مجھے ایک یہ خوف ہے کہ وہ گناہ کی خواہش کریں گے چھپ چھپا کے, یعنی لوگوں کے سامنے تو وہ گناہ سے بچے رہیں, لوگ ان کو نیک کہیں, لوگ نیک کہیں گے نا, لیکن وہ جو ہے وہ پس پردہ ان کے ذہن کے اندر یہ چیز ہے کہ میں گناہ کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, لوگ کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں.
اب دیکھیں اور لوگوں کے سامنے وہ شریف ہیں اور بہت عزت دار ہیں اور پیٹ پیچھے جو ہے وہ انہوں نے گناہوں کی اپنی جو ہے وہ پوری لسٹ تیار کی ہوئی ہے، لیکن اس گناہ کو وہ گناہ سمجھ بھی نہیں رہے، گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے معاشرے کے اندر ہمارا ہوا وہ گناہ ہے، جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے آج گناہ وہ ہے جو لوگوں کے سامنے آ گیا، بالکل ایسا پکڑا گیا. وہ گناہ کنسیڈر نہیں ہو رہا جو کسی کے سامنے نہیں آیا، کسی نے دیکھا نہیں، تب تک آپ شریف ہیں جب تک آپ پکڑے نہیں گئے. ہاں تو یہی چیز ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ پہلے ہم نے اپنے کردار کو اس مطابق ڈالنا ہے جس طرح صحابہ نے ڈالا. علامہ صاحب یہ بات جھوٹ سے سٹارٹ ہوئی نا؟ ہاں بالکل دیکھیں جھوٹ سے سٹارٹ ہوئی نا. جب ہم نے کسی سے جھوٹ بولنا سیکھا تو ہم نے گناہ کرنا سیکھ لیا. آپ جب سچ بولتے ہیں آپ کو تو ڈر اور خوف ہی نہیں ہوتا، آپ تو نڈر ہوتے ہیں. آپ نے کسی گناہ کی جگہ پہ جانا ہی نہیں ہے، آپ نے کسی جو ہے وہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے، تو آپ کو تو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے. آپ تو جو ہے وہ ایسے بات کریں گے کہ ٹھیک ہے کوئی کسی کا جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ نہیں لا سکتی کوئی یا لا سکتا کوئی بھی چیز. لیکن آج کے دور کا ہر انسان ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے شرمندہ ہے. کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کی کوئی ایسی بات ضرور جانتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ سر جھکا کے کہیں گزر جاتے ہیں، کہیں دامن بچا کے گزر جاتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ بات وہی بار بار آ رہی ہے کہ ہم اپنے کردار کو اچھائی کی طرف لانا نہیں چاہ رہے. اب دیکھیں پہلی امتیں جو گناہ کرتی تھیں ان کے چہروں کے اوپر عیاں ہو جاتا تھا، ان کے ماتھوں کے اوپر لکھا جاتا تھا. آج بھی لکھا جاتا ہے علامہ صاحب، آج بھی چہرے شکلیں بگڑ جاتی ہیں، لوگوں کے چہروں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنا اچھا یا کتنا جو ہے بندہ کیا ہے. ہم ایک ججمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر سابقہ امتوں کی بات دیکھی جائے یا ان کا دیکھا جائے، قرآن نے کہا کہ اگر وہ کوئی گناہ کر رہا تھا اس کے ماتھے پہ لکھا گیا یا اس کے گھر کے باہر لکھا گیا. لیکن آقا علیہ السلام کا خاص کرم دیکھیں کہ آپ نے اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ مولا اس طرح کا عذاب جو ہے میری امت پہ نازل نہیں کرنا. اللہ پاک نے اس طرح کے عذاب کو جو ہے وہ چھپا لیا، اس کو مخفی کر دیا. اب امت کو چاہیے کہ جب آقا علیہ السلام اتنے کریم ہیں، اتنے لجپال ہیں، اتنا کرم اور فضل اپنی امت کے اوپر کرنے والے ہیں، تو امتی کا بھی تو کردار ہے نا کہ آپ کی سیرت کو اپنائے. اب دیکھیں سابقہ امتوں کے اندر لوگ قحط سالی سے مر جاتے تھے. صحیح بات. اگر جو ہے وہ ان کے امتی نبی کی بات نہیں مان رہے، نبی نے جو ہے وہ ان کے لیے بد دعا کی، وہ عذاب کے مرتکب ہو گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ پاک نے میری دعا کے صدقے 3 خاص انعامات عطا کیے ہیں. سبحان اللہ. اب صحابہ نے پوچھا وہ 3 انعامات کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو اگر وہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو فوراً وہ عذاب کی گرفت کے اندر نہیں آئے گا. اللہ پاک اس کو ڈیل دے گا، چھوٹ دے گا، موقع دے گا کہ شاید یہ توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لے، تائب ہو جائے. یہ خاص امت مصطفیٰ کو شان عطا ہوئی ہے. اور ایک دوسرا قحط سالی، آج یہ میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم جو ہے وہ یہ ہر طرف فراوانی بھی ہے، رزق کی جو ہے وہ وسعت بھی ہے، برکت بھی ہے، یہ دعائے مصطفیٰ ہے. ورنہ آقا علیہ السلام سے پہلے امتوں کے اوپر اور لوگوں کے اوپر اس طرح قحط سالی ہوتی کہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو جاتے اور اس دنیا سے چلے جاتے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو میری امت کو، مصطفیٰ کی امت کو، ان خاص لوگوں کو میں نے قحط سالی سے محفوظ رکھا. یعنی اوورآل جو معاشرہ قحط سالی کا شکار ہوتا ہے اس سے امت مصطفیٰ جو ہے وہ بچی رہے گی، محفوظ رہے گی. کتنے وبائیں، کتنے وائرسز، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے ارد گرد، لیکن جن کے ایمان پختہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ ہے. دیکھیے کہ ہمیں کس طرح جو ہے مسلمانوں کا نقصان کتنا کم ہوا. پورے اوورآل اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ تو کتنی جانیں گئیں ان وائرسز سے. اسی کی طرف لے کے آ رہا یہ ہے امت محمدیہ کی شان اور یہ ہے ہماری اہمیت اور یہ ہے ہمارے مذہب نے جو ہمیں جو ایک پروٹیکشن دی ہے. یہ پروٹیکشن کٹ ہے جو ہمارے ارد گرد ہے، یہ ایمان کی برکت ہے، کلمہ توحید کی برکت ہے، بے شک کلمہ شہادت کی برکت ہے کہ آج دیکھیں آج بھی کورونا وائرس کو آئے ہوئے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر لوگ اس کا شکار ہوئے. لیکن اگر آپ مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کی اگر بات کریں تو مسلمان سب سے کم اس کا شکار ہوئے ہیں. یعنی اللہ پاک نے امت مصطفیٰ کو قحط سالی اور اس طرح کی وباؤں سے محفوظ رکھا. اور ایک اور خوبصورت بات، اور یہ میری آقا کے دعا کے نتیجہ ہے، دعا مصطفیٰ کا نتیجہ. اور ایک
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ تمام لوگ گمراہی پر اکٹھے ہو جائیں. فرمایا گمراہی ضرور ہوگی لیکن کچھ طبقے جو ہیں وہ حق اور سچ پہ چلنے والے ضرور چلتے رہیں گے, مخالفت چلتی رہے گی. ہاں, اور آج دیکھیں کہ آج کبھی بھی پوری دنیا کے اندر گمراہی پہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے, مسلمان ہوں گے بھی نہیں. ہاں اور چونکہ دعائے مصطفیٰ ہے. اور ایک اور اگلی بات, ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کفر و یہود اور جو منافقین اور غیر مسلم جتنے مرضی اکٹھے ہو کے حملے کرتے رہیں, سارے یکجا بھی ہو جائیں, تو وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتے, ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے. یہ امت مصطفیٰ کی شان ہے. دیکھیں اگر پاکستان دیکھیں, کشمیر دیکھ لیں, فلسطین دیکھ لیں, جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں, چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں, لیکن مسلمان پھر بھی ان کے ایمان تازہ ہیں, وہ کلمہ توحید کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. زیادہ بڑھ جاتا ہے ایمان. ہاں, ایمان بڑھ جاتا ہے. جب خنجر چلتا ہے, جب گولی جو ہے وہ سینے پر کھاتا ہے مسلمان, تب دوسرے مسلمان کا جو ہے وہ سینہ اور چوڑا ہو جاتا ہے, اور ہم پہلے سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی اور میرے رسول کی شان ہے. یہ اب حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے قرآن کا بھی اپنے ذمہ رکھا, اور امت مصطفیٰ کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ رکھا اللہ پاک نے, کہ یہ بالکل صفحہ ہستی سے امت مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتی. اب وہ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, مسلمان نہیں ختم ہو سکتے, خوفزدہ ہیں. اب قرآن کو ایک ریسرچ ہوئی, قرآن کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں جی, قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو پوری کی پوری تاجدار کائنات کے امتی کے سینے کے اندر جو ہے وہ رچ بس جاتی ہے, محفوظ ہو جاتی ہے. اگر وہ ظاہری کتاب, حافظ قرآن بن جاتے ہیں, حافظ قرآن ہے جو ہے وہ ظاہری, اگر کتابیں ختم ہی ہو جائیں, سیاہیوں کو ختم کر دیا جائے, لیکن بندے کے اندر جو چھپا ہوا قرآن اس کو تو نہیں نکالا جا سکتا, اس کو نہیں نکالا جا سکتا. تو یہ کچھ ایسی انفرادیت ہیں جو امت مصطفیٰ کو اللہ پاک نے خاص عطا کی ہیں. تو یہ کسی اور بس ایک چیز کی کمی ہے کہ اگر ہم حافظ قرآن ہیں تو ہم اس قرآن کی فضیلت اور اپنی اہمیت کو سمجھ لیں. اگر ہم حافظ قرآن ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس گناہ سے ہمارا رزق اور ہماری ذات پہ کیا اثر پڑے گا. اگر ہم حافظ قرآن ہیں تو ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا فقدان ہے یہاں پہ. بالکل ایسا آپ یہ دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ تجربے سے ثابت ہوتا ہے, آپ میرے ساتھ بیٹ لگا لیں یہاں پہ کہ جتنے بھی لوگ جو ہے وہ اس وقت قرآن حفظ کر رہے ہیں, جن کے سینوں میں قرآن ہے, وہ کس قدر بڑی شخصیت ہیں, کہ ان کا رتبہ, ان کی اہمیت کتنی بڑی ہے, لیکن ان کی تربیت دیکھ لیں. ہاں, تربیت کی کمی آ گئی نا, اس تربیت کی وجہ سے پھر ان کے کردار کے اندر کمی آ گئی, اس لیے وہ مقام ہی نہیں پہچان پائے, وہ اپنا مقام نہیں جو ہے وہ پہچان پائے, جس کی وجہ سے ان کے وہ کردار سے دور ہو گئے. پھر وہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ حافظ قرآن پہ شیطان جو ہے وہ ڈبل حملے کرتا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ کیا ہے ایسی اسلام کہ جی حافظ قرآن اگر کچھ غلط کر رہا ہوگا تو وہ بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو شیطان کا حملہ تھا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ آڑ لیتے ہیں. اب اللہ پاک نے جس کے سینے کو اپنے نور کے لیے چن لیا ہے, ٹھیک ہے, شیطان تو ہر کسی کے ساتھ ہے نا, ہر اس شیطان دائیں طرف سے, بائیں طرف سے, آگے سے, پیچھے سے حملہ کر رہا ہے. تو یہ اب اس طرح آڑ لیتے ہیں جی کہ جو حافظ قرآن ہے یا جو دین کو سمجھنے والا ہے, عمل کرنے ہے, اس پہ شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے. ایسے شیطان تو ہر بندے کے ساتھ ہے, صحیح بات, لیکن مطلب ان سے معاشرے کو جو ہے یہ امید نہیں ہوتی, معاشرے کو ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی کہ اگر قرآن کا حافظ ہے تو یہ بھی گناہ کر سکتا ہے, قرآن کا حافظ ہے یا عالم دین ہے تو یہ بھی گناہ کر سکتا ہے. لوگوں کی عزت صرف حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں, اور میں کہتی ہوں جو اپنی اس اہمیت کو سنبھال نہیں پاتے, ان میں بس یہاں پہ وہ الفاظ استعمال کرنا چاہتی ہوں. ایک عام معاشرے کی اگر بندے کی بات کریں تو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ پاک نے یہ بھی شان عطا کی کہ خطا اور نسیان کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی, کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر کوئی غلطی سے ہو گیا, بھولنے کی وجہ سے ہو گیا گناہ, کوئی پکڑ نہیں ہے, خطا ہو گئی, کوئی پکڑ نہیں ہے. تو اگر حافظ قرآن ہے اس کو تو پتہ ہے نا کہ بھئی یہ برائی کا رستہ ہے, اسے تو پتہ ہے, اسے عالم دین ہے اس کو تو پتہ نا بھئی برائی کا رستہ ہے. ایک عام جو معاشرے کا عام فرد ہے اور حافظ قرآن اور عالم دین کے اندر فرق ہے کہ اس نے اس کے دین کا علم حاصل کیا ہوا ہے. اگر اس کے سینے میں قرآن ہے, وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے, وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے. اب عام بندہ نسیان کی وجہ سے اس کو تو
چھوٹ مل رہی ہے اور اگر وہ کر رہا ہے ہاں چھوٹ مل رہی ہے تو وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہے پکڑ کے زمرے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس سے اگلی بات دیکھیں, میں جب حدیث مبارکہ کو مطالعہ کیا تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خوشی بھی ہوتی ہے آقا علیہ السلام کی مباشرات پڑھ کے, آپ کی خوشخبریاں پڑھ کے. کیا کہ اگر سابقہ امتوں کے اندر اگر کسی کے دل کے اندر بھی گناہ کرنے کا ارادہ پیدا ہوا نا, اس کی پکڑ ہو گئی ہے, صحیح, اس کی گرفت ہو گئی ہے. صحیح. لیکن فرمایا میری امت کی یہ شان ہے کہ اگر دل کے اندر کوئی ارادہ پیدا ہو گیا, دل کے اندر کوئی جو ایسا احساس پیدا ہو گیا ہے گناہ کرنے کا, تو جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ یا زبان سے اس کا اظہار نہیں کرے گا وہ گناہ کے زمرے کے اندر نہیں آئے گا. فرمایا یہ میری امت کی شان ہے. اہمیت دیکھیے, اہمیت دیکھیں کہ اگر اس کے خیالات کے اندر وسوسے ہیں, دل کے اندر وسوسے ہیں, تو تب تک گناہ نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. جب تک کر نہیں لے گا, جب تک اس کا اظہار وہ زبان سے نہیں کر سکتا, کر نہیں لیتا, اپنے ہاتھ سے نہیں کر لیتا, اس کی پکڑ نہیں ہوتی. تو یہ دیکھیں جب اتنی چیزیں جو ہے وہ انسان کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے اللہ پاک نے اہتمام کر رکھی ہیں, تو انسان کو بھی چاہیے نا کہ وہ اپنے آپ کو ایک لیمٹ کے اندر رکھے. وہ ہر معاملے کے اندر اپنے آپ کو لیمٹ کے اندر رکھے. جتنی چیزیں آپ گنواتے جائیں, ہم تو ہمارا معاشرہ, ہم قدم قدم پہ ہمیں تو جو ہے قدم وہ پھونک پھونک کے رکھنے چاہیے کہ ہم چل رہے ہیں تو ہمارے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, کیا ان کے ساتھ ہمارا رویہ ہے. اگر ہم گھر کے اندر ہیں تو والدین کے کیا, ان کا کیا مقام ہے. خونی رشتے کس طرح پامال کر رہے ہیں لوگ, بہن بھائیوں کی عزت نہیں ہے, بہنیں بھائیوں کی نہیں عزت کرتی, اور اگر عزت کرتے ہیں تو دکھاوے کی عزت کرتے ہیں اور پیٹ پیچھے چھرے گھونپ رہے ہوتے ہیں, انہی کے جو ہے وہ پر جادو ٹونے چل رہے ہوتے ہیں, چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, معاملات خراب کرتے ہیں. کوئی ایک بھائی یا بہن جو ہے وہ کسی لیول پر جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے تو دوسرے بہن بھائی اس کو گرانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں. یہ ہو رہا ہے ہمارے خونی رشتوں کے ساتھ. ماں باپ جنہوں نے اپنی جو ہے وہ تکلیفیں اٹھا کے بچوں کو پالا ہوتا ہے, 10 بچے بھی 2 ماں باپ نہیں پال سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہم اس معاشرے میں ہے, اور یہ دیکھیے کہ کتنی ڈیفرنٹ اور یہ خوبصورت بات ہے. اور میں کبھی کبھی اس بات کو سوچتی ہوں تو آج کے ماحول میں خود کو بھی دیکھتی ہوں, دوسروں کو بھی دیکھتی ہوں, تو واضح طور پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ صبح کے وقت لوگ مسلمان ہوں گے, دوپہر کو کافر ہوں گے, رات کو پھر مسلمان ہو جائیں گے. یہ کیا, یہ حدیث مبارکہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہی کہہ رہی, یہی وجہ ہے کہ آج دیکھتی ہوں اپنے اندر, دوسروں کے اندر, ہر شخص کے اندر, تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل عیاں نظر آتی ہے. وہ اٹھیں گے اسلام کے اوپر جب صبح کا آغاز ہوگا, اور جب وہ باہر نکل کے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے, جب جھوٹ کا, فریب کا, منافقت کا ہر جگہ پہ ساتھ ہے, تو وہ کون سا اسلام ہے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوپہر کے وقت کافر ہوں گے تو شام کو پھر مسلمان ہوں گے, یعنی پھر ان کو خیال آ جائے گا. تو قرآن نے کہا نا یہ جو درمیانی طبقہ ہے وہ, میں نے بڑا ٹائم لگایا علامہ صاحب اس بات کو سمجھنے میں کہ یہ کیا بات ہے کہ صبح کو جو مسلمان ہوگا وہ دوپہر کو کافر کیسے ہو سکتا ہے, اور جو دوپہر کو کافر ہے وہ پھر شام کو مسلمان کیسے ہو جائے گا. یہ کیا کانسیپٹ ہے. جب اپنی ہی ذات کے جو ہے وہ مختلف جائزے لیے تو پتا چلا کہ کچھ وقت میں ہم اکارڈنگ ٹو اسلام چل رہے ہوتے ہیں, کچھ وقت میں ہم اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں چل رہے ہوتے, کہیں پہ ہم اپنی گناہ چھپا رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ ہم اپنے گناہ بتا رہے ہوتے ہیں. بس یہی ہے وہ منافقت جو ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ دین نے تو کہا اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ جو صبح کے ٹائم تمہارا عمل کچھ ہو, دوپہر میں تمہارا کردار کچھ ہو جائے, شام کو جو ہے وہ کچھ ہو جائے. آج اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو دیکھا گیا وہ جو ٹھیک ہے جی میں بزنس پہ تھا, کاروبار پہ تھا, ایک نماز شام کو پڑھ دی, ٹھیک ہے, یہ آپ کی حدیث مبارکہ اس کی تشریح ہو گئی نا کہ باقی اس نے جو ہے وہ غفلت برتی باقی عمل کے اندر, جب وقت ملا اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمان بھی عمل بھی کر لوں. صبح کو تہجد پڑھنے والے رات کو پارٹیوں میں آپ کو ملیں گے. ایسے ہی ہے. تو یہ انسان کو اپنے اوپر سے, اور جب اپنی آنکھوں سے آپ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں نا تو حیران ہو جاتے ہیں. یہ خوف کو, یہ ہراس کو اپنے اوپر سے اتارنا ہوگا, پورا اسلام کے اندر داخل ہونا ہوگا. اور جب بندہ پورا اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے نا تو قرآن نے پھر خوشخبری بھی سنا دی. وہ کیا خوشخبری ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی سے کوئی خوف نہ کھاؤ, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, اور تم ہمت نہ ہارو. فرمایا اللہ پاک وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ, ان قریب تمہیں غلبہ عطا کر دے گا ہر کسی پر. اور آگے شرط بیان کی, ان کنتم مؤمنین, اگر تم سچے مومن بن گئے ہو, اگر تم ایمان کو تو نے اپنے اندر, اپنے کردار کے اندر, اپنی گفتار کے اندر, اپنے روز و شب کے اندر اگر تو نے ایمان کو داخل کر لیا تو فرمایا پھر تمہارا پہاڑ کے ساتھ بھی مقابلہ ہو تمہیں کوئی پریشانی نہیں, کفر کے ساتھ مقابلہ ہو کوئی پریشانی, کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم جب اپنے ایمان کو بچاؤ گے
تو فرمایا پھر تمہاری ہمت بھی میں بڑھا دوں گا, تمہارے اوپر سے خوف بھی ختم کر دوں گا, اور تمہیں ہر کسی کے اوپر غلبہ بھی عطا کر دوں گا. تو دراصل یہ چیز ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ نہیں کہ کسی موقع پر نقصان ہو رہا ہے تب ایمان ڈاما ڈول ہو جائے, کہیں جاب کا مسئلہ آ گیا ہے تب ایمان ڈاما ڈول ہو جائے, یا جابس حاصل کرنے کے لیے بھی بندے کی ایمان جو ہے وہ بھی ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں. چل ٹھیک ہے, اس کو رشوت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا کام ہونا چاہیے. جب کہ آقا اسلام فرمایا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب بتائیں کہ جس کام کا آغاز اسلام کی نفی کے ساتھ کیا جا رہا ہو, وہی کام ہو رہا ہے, اور پھر ساری عمر اگر آپ اسی رستے پہ چلتے رہیں تو بتائیں نا مجھے کہ بندے کے وہ عمل اس کو کیا فائدہ دیں گے؟ کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اینڈ بڑا برا ہے, اینڈ برا ہے نا. ہم نے وہ جو ایک آپ کے اور موت کے درمیان کا ایک کانسیپٹ ہے نا, جس کا اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں چلتا. لوگ ابھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار بندہ تو بالکل ٹھیک تھا یا بالکل ٹھیک تھی, اور باتیں کر رہے تھے اور اچانک سے جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میں کہتی ہوں کہ وہ لوگ جو چلتے ہاتھ پاؤں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا, وہ بڑے نیک لوگ ہیں. وہ شاید انہوں نے کوئی اچھی نیکیاں کی ہوتی ہیں جو اللہ ان کو جو ہے وہ کرب اور موت کی وہ تکلیف نہیں دیتا. نہیں تو موت کی تکلیف بہت بری ہے. آپ نے بڑے خوبصورت بات کیا. امام غزالی نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ انسان اگر تیرا آنے والا لمحہ اگر اچھائی کی طرف نہیں چل رہا اور پیچھے تیری زندگی جو گزر گئی ہے دین سے دوری پر, تو نے تو گھاٹے کا سودا کیا, تو نے خسارے کا سودا کیا. اگر تو اچھے اعمال کرتا, اسلام کے مطابق زندگی گزارتا, تو پھر تیرا خسارے کا سودا نہیں تھا, پھر تمہارا بیلنس برابر رہنا تھا. اور ہم اگر کاروبار دنیا کی مثال لے لیں تو کوئی بھی بندہ خسارے کا سودا نہیں کرتا. ہر کوئی کہتا ہے کہ نفع والا سودا ہو, نفع والا بزنس ہو. تو امام غزالی نے کہا کہ انسان ہے مسلمان, تو کیوں خسارے کا سودا کر رہا ہے؟ تو کیوں اللہ سے دور ہو کے زندگی گزار رہا ہے, دین مصطفیٰ سے دور ہو کے زندگی گزار رہا ہے, تو خسارے کا سودا کر رہا ہے. علامہ صاحب, آج ہر شخص ڈپریشن کا شکار کیوں ہے, تکلیف میں کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا اینڈ اللہ سے ہی مانگنا ہے. انسان سٹارٹ ہی اگر اللہ کے ساتھ لگاؤ سے کر لینا تو اس کو ڈپریشن دیکھنے کو نہیں ملتا. بڑے بڑے آپ پر جو ہے وہ ڈپریشن آتے ہیں, بڑی بڑی آپ تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دیکھنے والوں کے سامنے آپ ایسے مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کو کوئی دکھ اور کوئی تکلیف ہی نہیں ہے, اور اندر سے آپ کی ساری دنیا اجڑ چکی ہوتی ہے, آپ بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں, آپ زندوں میں شمار نہیں ہوتے. لیکن اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ سچ بولنے کی بیس پہ اور اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کی بیس پہ جو ہے وہ یہ ساری جنگ جیت جاتے ہیں. اور جب تک زندہ رہتے ہیں یہ جنگ اسی طرح آپ کی جو ہے وہ جاری رہتی ہے, اپنی ذات کے اور پورے معاشرے کے ساتھ. لیکن وہ لوگ دیکھ لیں جن کی اللہ سے دوری ہے, وہ ڈپریشن کا شکار ہیں, جن کا یقین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے, اور ڈاما ڈول ہوتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا, پتہ نہیں پرسوں کیا ہوگا. آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں سارا دنیا کے معاملات ہے, پھر ایسے ہی ہے نا, جب اللہ سے بندہ دور ہوگا تو ڈپریشن کا شکار ہوگا. اب یہاں اسلام یہ کنسپٹ بالکل نہیں دیتا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں, بالکل نہیں دیتا. دیکھیں قرآن کی جو سب سے مقبول ترین دعا ہے, جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے, وہ کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ پاک نے بندے کو یہ دعا سکھائی کہ بندے تو میری بارگاہ سے جب دعا مانگے تو پہلے دنیا کا حسن مانگ, دنیا تمہارے لیے عافیت والی بن جائے, خیر والی بن جائے, برکت والی بن جائے. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, بعد میں آخرت بھی تمہارے لیے حسین بن جائے, خوبصورت بن جائے. تو جب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نہیں دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے, دین کو بھی لے کے چلنا ہے, پورا ایک پیرلل تو نے لائف گزارنی ہے. یہ نہیں اگر تم کاروبار کا پورا اسکیجول دے دیا اللہ تعالیٰ دے دیا نا. اب ذات مصطفیٰ کو دیکھیں, آپ جو ہے وہ تجارت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ دین کی جو ہے وہ ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہے ہیں. خلفاء کی زندگی دیکھیں, حضرت ابوبکر کی دیکھیں, عمر کی دیکھیں, بہترین دوست بھی ہیں, بہترین شوہر بھی ہیں, بہترین جو ہے تاجر بھی ہیں, ہر طرح سے ہر روپ میں دیکھ لیجئے, سب کے لیے مشل راہ بھی ہیں, خلیفہ وقت بھی ہیں, امیر المومنین بھی ہیں, جا کے وہ تجارت بھی کر رہے ہیں. اب وہ یہ کہیں کہ میں جی کاموں میں جو ہے وہ لوگوں کے, اب آج کے لوگوں کو دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو کام میں بیزی تھے, نماز مس ہو گئی, قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت مس ہو گئی. یہ کوئی آرگومنٹس نہیں, یہ کوئی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق دیکھیں. ایک میسج آپ کا چاہیے ہوگا, پروگرام کا اینڈ چل رہا ہے علامہ صاحب, میں چاہوں گی کہ ایک میسج تمام لوگوں کے لیے کہ آج اگر ہم امت محمدیہ ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ بس رسپانسبلٹی یہی بنتی ہے کہ دین کا پیغام خود بھی سمجھیں اور آگے لوگوں کو بھی حق بات پہنچا دیں. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے نا تو فرمایا کل جنتی لوگوں کی تعداد 120 صفوں پر مشتمل ہوگی,
اور فرمایا ان 120 میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی. جب ادھر سے اتنا بڑا میسیج ہے, اتنی بڑی خوشخبری ہے, تو ہمیں اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے, اپنے افعال کو بہتر کرنا ہے, اپنی سیرت اور کردار کو بہتر کرنا ہے, اور اس کو اسلام کے مطابق ڈالنا ہے. جب ہم اسلام کے مطابق ڈالیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہوگا, ہمارے کردار کے اندر سے بھی وہ خوشبو آئے گی, لوگ ہم سے متاثر ہوں گے, اور انشاءاللہ یہ دنیا پوری اسلام کے دائرہ کار کے اندر آ جائے گی. بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے اکارڈنگ ٹو قرآن ہمیں یہ سمجھایا اور بتایا کہ کس طرح محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم پوری امت جو آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ان کے عاشق ہیں, اور بڑی ہستی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہر وقت سنتے ہیں. آپ انہیں کہیں سے بھی پکار لیں وہ سنتے ہیں اور آپ کو جواب بھی موصول ہوتا ہے, لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ سچ بولنا ہے, دھوکہ نہیں دینا, تکلیف نہیں دینی, حقوق اللہ بھی پورے کرنے اور حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں, کیونکہ اللہ نے حقوق اللہ کی تو چلے معافی دے دی کہ غلطی کوتاہی کی معافی ہے, لیکن حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے. جہاں آپ نے کسی کا دل دکھایا, کسی کو تکلیف پہنچائی, کسی کا حق مارا, کسی کا ناحق جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی ایسا کام کیا کہ جس سے اس کو تکلیف ہوئی اور اس نے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے آپ کے لیے بد دعا کر دی, تو سوچ لیں کہ آپ کی راتوں کی نیندیں اور آپ کا سکون کس طرح برباد ہوتا ہے. میجورٹی آف لوگ جو میرے پاس آتے ہیں اپنا ڈپریشن لے کے, ان میں سے کچھ لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ انہیں ڈپریشن ہے کس چیز کا, ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. ہماری کچھ غلطیاں, کچھ کوتاہیاں آ کے کس طرح ہمارے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں یہ نہ آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن میں اس کو سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں نے اس کو پڑھا بھی ہے, سمجھا بھی ہے, اور میں لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ بس کریں, اللہ کا راستہ ہی بے شک بہترین راستہ ہے, اس کو اپنا لیں, باقی سارے راستے چھوڑ دیں, جتنی مرضی غلط کام کر لیں, اینڈ آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے, چاہے کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, آزما کے دیکھ لیجئے گا. کل پھر انشاءاللہ آپ سے سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دیجئے گا اجازت, اللہ نگہبان.